बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। 4 अप्रैल दिन है हफ्ते का। सदीक जान साहब, आपकी मैंने वीडियो देखी अभी थोड़ी देर पहले, और जिसमें आप ये दावा कर रहे थे कि हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि लोग अब निकलने के लिए तैयार हैं। और ये डिस्कशन इस खास तौर पे ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस की जो सूरत हाल है, लोगों के अपने जो हालात हैं, पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है, उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है। और उनको इस बात का कोई खतरा नहीं है। उनको और मसाइल हो सकते हैं कि इंटरनेशनली उनके लिए मसाइल हैं, उनको पैसे वापस करने हैं, वो ईरान की वजह से बहुत परेशान हैं, वो मईशत की वजह से बहुत परेशान हैं, लेकिन लोगों की तरफ से वो परेशान नहीं है। लोगों को मैनेज करने के लिए आपने देखा उन्होंने ड्रामा किया, 137 रुपए बढ़ाए, फिर 80 रुपए कम करके भी उनको तसल्ली देने की भी कोशिश की, और उस पर भी लोग कुछ वाह वाह भी करते रहे। इसी दौरान पीटीआई की कॉल भी है, और उनको भी ये लगता है शायद कि लोग निकलेंगे। हालांकि इससे पहले जो कॉल नहीं दी जा रही थी, या उसमें जो ब्रेक था, उसकी यही वजह थी कि खौफ है, बहुत से फैक्टर्स जो हम डिस्कस करते रहते हैं कि लोग नहीं निकल पाएंगे। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे जरा इस बारे में बताएं ना कि क्यों आप इतना कॉन्फिडेंट हैं, और क्यों आपको लगता है कि हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों की अब बस हो चुकी है। देखिए रिजवान साहब, बात यह है कि हाँ, मैंने ये कहा था कि लोग निकल सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि लोग निकलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि 12 मिसालें पूरे इस हुकूमत, इस निज़ाम की नफ़रत इस उस अरूज के ऊपर है, उस अरूज के ऊपर है कि मैंने उन लोगों से भी पूछा जिन्होंने जिनकी जो उम्र के उस हिस्से में है कि उन्होंने बड़ी बड़ी तहरीकें पाकिस्तान के अंदर देखी हैं, बहुत से हालात देखे हैं। वो बड़े बड़े नाम, जिनके नाम जब वो थे तो एक खौफ की अलामत थे, उनका दौर उन्होंने देखा है। तो उनसे भी पूछा है, तो वो भी कहते हैं कि किसी भी रिजीम को इतना अनपॉपुलर और किसी भी रिजीम के खिलाफ इतनी नफरत हमने कभी नहीं देखी पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त है। अच्छा, फिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि 12 मिसालें पूरे हैं। देखें, एक तो आपने आज क्लिप भी शेयर किया हुआ था बैरिस्टर साद रसूल साहब का। उन्होंने जो बात की वो बड़ी अहम है कि हुकूमत ने, क्योंकि और सलमान राजा साहब ने भी कल कहा कि इस हुकूमत ने लोगों को जानबूझ के हैंड टू माउथ रखा हुआ है। यानी लोगों को ये हो कि अगर मैं एक दिन के लिए भी अपने काम पे ना गया और किसी प्रोटेस्ट में चला गया तो मेरा घर नहीं चलेगा, मेरे बच्चों को उस दिन की रोटी नहीं मिलेगी जिस दिन मैं मजदूरी करके नहीं आऊंगा। अच्छा, लेकिन अब ये हालात हो गए हैं कि देखें पाकिस्तान के अंदर ना, एक तो जाहिर है वो लोग हैं जो मेहनत ही नहीं करना चाहते, जो काम ही नहीं करना चाहते। रिजवान साहब, मैं आपको ना 3 ऐसे वाकयात बताता हूँ जो बहुत ही तशवीशनाक और खौफनाक हैं। मुझे एक जानने वाले ने बताया, कहता है कि मेरे बेटे के कान में दर्द हुआ और बहुत शदीद दर्द था। तो कहते हैं कि मैं DHQ हॉस्पिटल उनके जो शहर का है, तो कहते हैं मैं वहाँ उनको लेके गया अपने बेटे को, और तो उन्होंने मुझे बताया कि इमरजेंसी में तो ENT का डॉक्टर नहीं होता, बाकी नहीं होता DHQs में। तो क्योंकि कोई ऐसा ENT में नहीं होती कोई ऐसी इमरजेंसी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप ना कल इसको आउटडोर में लेके आएँ, या आप ज़ाहिर इसको प्राइवेट चेक करवा लें। तो उसने कहा कि मैं जब अपने बेटे को मैं बाइक पे लेके निकला, और छोटा मेरा बच्चा था, बेटा था, वो आगे बैठा है और मैं बाइक चला रहा हूँ, तो उसने कहा कि वो ना चीख रहा था, दर्द से रो रहा था। और उसने कहा कि मेरी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे प्राइवेट चेक करवा सकूं। और वो कहता है कि मैं नहर के साथ साथ जा रहा था, और एक बार मैंने ब्रेक लगाई कि मैं नहर में छलांग लगा देता हूँ। और उसने कहा कि फिर मैंने उसी वक्त सोचा कि यार मेरी फैमिली का क्या बनेगा। ठीक है, देखिए, जब किसी के जेब में पैसे ना हों और उसके बच्चे भूखे बैठे हों, जब कोई अपने बच्चों का इलाज ना करवा पाए, जब उसके बच्चे, और फिर हमारे माशरे में बदकिस्मती से ज़ाहिर है ये है ना, जब बच्चे देखते हैं ये किसी और का बच्चा कैसे उसको, उसके पास सहूलियात हैं, चीज़ें हैं, स्कूल स्कूल और ये सारा कुछ, और जिन वालिदैन के पास ये ना हो तो उनकी अजियत और तकलीफ कितनी ज़्यादा होती है। देखिए, इस वक्त रिजवान साहब हालात उस नहज पर पहुँच गए हैं कि लोग मतलब खुदकुशियों के करीब पहुँच चुके हैं। इस वक्त हालात उस नहज पर पहुँच चुके हैं कि तंग आमद बजंग आमद। वो जो बैरिस्टर साद रसूल साहब ने बात की है, वो क्या उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि 5 से 10 हज़ार का मार्जिन है लोगों के पास, यानी अपने घर के खर्चात पूरे करके 5 से 10 हज़ार का उनके पास मार्जिन होता है कि वो कहीं खर्च कर लें। बड़ा खूबसूरत उनका जुमला था कि उन्होंने मुल्क की मईशत और अपने हालात को 5 से 10 हजार के दरमियान पकड़ा हुआ है, बिल्कुल। और ये अब फर्क खत्म हो जाएगा ये इस महंगाई से, ठीक है। आएंगे। देखिए, अब मसला ये है कि वो लोग जो कमाना चाहते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी ही नहीं है। एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, और उससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। इमरान खान के दौर में फैसलाबाद में टेक्सटाइल का वर्कर मिलता ही नहीं था। आज आप देख लें कि लाखों वर्कर जो हैं वो बेरोजगार हैं, और तेजी से बेरोजगार हो रहे हैं। खलीजी ममालिक से बेरोजगार होकर लोग वापस आ रहे हैं। तो ऐसे में
اور پھر وہ سعد رسول صاحب نے وہ کہا نا فرینچ ریولوشن والا، ٹھیک ہے، کہ وہاں ایک نعرہ تھا، ایک جملہ تھا، اور پھر ایٹ دا رچ، ٹھیک ہے. تو اس وقت نا دیکھیں اب یہ معاملہ جو ہے نا وہ حکومت کے اگینسٹ سے زیادہ نا پورے سسٹم کے اگینسٹ ایک ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. میں کیوں کل میں نے تعریف کی سلمان اکرم راجہ صاحب کی پریس کانفرنس کی، اس میں وہ مسائل انہوں نے بتائے جو اصل پاکستان کے مسائل ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ صرف اس حکومت کا نہیں ہے، یہ 78 سالہ نظام کے جبر کا معاملہ ہے. 78 سال سے سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی تو کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ دیکھیں نا ایک ٹاؤٹ جو ہے ایم ایف، اس مہا ٹاؤٹ نے، اس چیف ٹاؤٹ نے ایک بات بتائی تھی جب یہ بات ہوتی تھی کہ 8 فروری کا الیکشن کیوں چند لوگوں نے بند کمرے کے اندر بیٹھ کے اور فیصلہ کیا کہ چوری کرنا ہے، اور کروڑوں لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا تو انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے، ہم 2 لوگ 3 لوگ کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہونا چاہیے. تو اس وقت اس ٹاؤٹ نے ایک مثال دی تھی. اس نے کہا کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے الیکشن کیوں چوری کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کہ لوگوں نے تو فیصلہ عمران خان کے حق میں دیا 2-1 سے. تو اس ٹاؤٹ نے مثال یہ دی کہ اگر ایک باپ کے 5 بچے ہیں اور 5 میں سے 3 جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی نشہ کرنا ہے، تو کیا باپ اس لیے الاؤ کر دے گا کہ 2/3 جو ہے وہ بچوں نے فیصلہ کر لیا کہ نشہ کرنا ہے؟ تو باپ کو پتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، وہ چاہے 5 کے 5 بچے بھی کہیں گے کہ ہم نے نشہ کرنا ہے تو وہ ان کو سختی سے روکے گا کہ تم نے یہ کام. یعنی آپ مثال دیکھیں نا وہ کیا دے رہے ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کروڑوں لوگ، اور کل میں بار بار حوالہ دوں گا، میں بار بار لوگوں کو کہوں گا کہ کل کی پریس کانفرنس سنیں سلمان اکرم راجہ صاحب کی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن زمین کے جو معاملات ہیں، جو ملک کے معاملات ہیں، وہ عوام اور ان کے منتخب نمائندے طے کریں گے. کیا اس وقت منتخب نمائندے ہیں؟ اور یہ جو پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی ہے، اس کی تو وجہ یہ ہے کہ ان کو عوام نے ووٹ دیا نہیں ہے. اور آج مجھے بتائیں نون لیگ کا کوئی ایک ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر جو ہے وہ فریلی کہیں پبلک میں جا سکتا ہے بغیر سیکیورٹی کے؟ اب انہیں بھی پتا ہے سر، انہیں بھی پتا ہے کہ اگر 8 فروری کو ہمیں 17 سیٹیں ملی تھی اور عمران خان کو 2-1 سیٹ ملی تھی، تو آگے تو یہ 17 بھی نہیں ملنی. تو اسی لیے وہ عوام کا نہیں سوچیں گے، وہ ان کی خوشامد کو سوچیں گے، وہ ان قوتوں کا سوچیں گے انٹرنیشنل انٹرنل جو ان کو دوبارہ فارم 47 پہ لا سکیں. اب عوام کو بھی ایک چیز ریئلائز کروانے میں سلمان اکرم راجہ صاحب، تحریک تحفظ پاکستان یا سہیل آفریدی صاحب، یہ سب عوام کو ایک بات بار بار ریئلائز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھو لوگوں کہ جب تک موجودہ حکومت اور موجودہ نظام ہے تمہاری زندگی میں کوئی سکون نہیں آ سکتا. یہ بات بھول جاؤ. کیوں؟ دیکھیں رضوان صاحب، مسئلہ یہ ہے، آپ نے جانا ہے لاہور اور ڈرائیور گاڑی کو لے کے جا رہا ہو پشاور والی موٹر وے پہ، تو وہ تو اس روڈ کے اوپر ہی نہیں ہے جو آپ کی منزل ہے، وہ ڈائریکشن ہی نہیں ہے. اور بھائی نظر آ رہا ہے کہ اس نظام نے پاکستان کے لوگوں کی بہتری کی طرف سفر ہی شروع نہیں کیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا رضوان صاحب کہ لوگ نہیں نکلتے، لوگ احمق ہیں، لوگ الو کے پٹھے ہیں، لوگ بے غیرت ہیں، لوگ بزدل ہیں، لوگ مطلب جاہل ہیں، لوگ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، ہاں اس طرح کی بات. یہ جو چیز ہے نا سر، یہ کانفیڈنس ان کو لے ڈوبے گا. یہ کانفیڈنس ان کو لے ڈوبے گا کیونکہ لوگوں کو اب حالات نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے. سر آپ بلی کو نا اس کمرے میں بند کریں اور اس کو آپ دیوار کے قریب کرتے چلے جائیں، اینڈ میں وہ جھپٹے گی، آپ کے اوپر پنجہ مارے گی جب آپ اس کو دیوار سے لگا دیں گے. یہ تو پھر بھی انسان ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جس طرح سے سلمان اکرم راجہ صاحب اور یہ سب گفتگو کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لوگوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو گے، اور اس جملے کو تو 10,000 بار اس کا ذکر کرنا چاہیے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 78 سال سے جاری جبر کا نظام جو ہے وہ 20 یا 50,000 پی ٹی آئی کے ورکر ڈی چوک جا کے گرا دیں گے، تو سوری، ایسا ممکن نہیں ہے. مجھے رضوان صاحب ایک بات بتائیں، 24 اپنا اکتوبر والا مارچ ہو یا نومبر والا ہو، میکسیمم پولیس اور سیکیورٹی کے اداروں کے کتنے لوگ اسلام آباد پنڈی میں ہوں گے؟ میکسیمم بہت ہی زیادہ زور لگا لیں تو 30-40 ہزار کر لیں، اسے 3 گنا زیادہ کر لیں، 1 لاکھ. اگر 5 لاکھ لوگ نکل آتے کے پی سے اور پنجاب سے، تو کیا وہ 1 لاکھ روک پاتے ہوں گے؟ اب مسئلہ یہ ہے نا، جب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے اپنے کچھ لوگ بھی ان کے خلاف مہم چلاتے ہیں. وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کہ بھائی اگر صرف 50,000 60,000 70,000 لوگ ڈی چوک کی طرف روانہ ہو تو اگلے یہاں پہ لاکھ تو پولیس والے اور سیکورٹی والے لگا دیں گے اور گولی چلا دیں گے. جب 5 لاکھ لوگ ہوں گے تو
ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے ہوں۔ 5 لاکھ لوگوں کو اور روکنا. سلمان اکرم راجہ جو بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اصل پرابلم کیا ہے، اور ان کے ساتھ جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی ہمارے علی جہاں صاحب بھی موجود تھے، انہوں ہاں نے جی بھی بڑی خوبصورت باتیں کی. 2-3 باتیں جو آپ نے شاید ٹویٹ بھی کی جی تھی جی وہ میں ذکر اس کا کرنا جی ضروری جی ضرور. سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کو انہوں نے یہ جو گیپ ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ لوگوں کو کیا دے رہا ہے، کیا ڈلیور کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یو این ڈی پی کے مطابق پاکستان میں جو اشرافیہ ہے، جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، ان کو ہر سال 2700 ارب روپے کی مراد ملتی ہیں. مراد میں بالکل یہی ہے کہ ان کو فری بجلی ملتی ہے، فری ان کی اس کے اندر پینشنز ڈال لیں، اس کے بالکل اندر ان کی مفت پیٹرول ڈال لیں، مفت گھر ڈال لیں، ملازم ڈال لیں. 2700 ارب روپے ہر سال جو ہے وہ اشرافیہ کو مراد مل جاتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف پاکستان امیروں کے لیے فلاحی ریاست ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ امیروں کی عیاشیوں کا بوجھ وہ نوجوان اٹھا رہا ہے جو تعلیم کے ساتھ ان ڈرائیو بھی چلاتا ہے، وہ غریب باپ اٹھاتا ہے جو بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 2 نوکریاں کرتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو قربانی ہے یہ آپ عوام سے مانگ رہے ہیں، عوام اس وقت ساتھ کھڑی ہوگی جب لیڈر قربانی دیں گے. اسی طرح جیسے ایران میں قوم اس لیے کھڑی ہوگی کہ لیڈر نے سب سے پہلے قربانی دی. دیکھیں لیڈر کیا کر رہے ہیں, 13 روپے لگژری جہاز لے رہے ہیں, ہوں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں لے رہے ہیں, ایسے ہی عیاشیاں کر رہے ہیں. تنخواہیں بڑھا رہے جنید صفدی کی شادی کے اوپر دیکھیں انہوں نے ہیں. خرچہ کیا, کتنا کیا. جی یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرو. حسن نواز حسین نواز تو آگے پاکستان میں 1 روپے انویسٹ نہیں کرتے, انہوں نے تو اپنے کاروبار یہاں پہ نہیں لائے. تو اور نظر لوگوں کو آتا ہے کہ ان کے اثاثے, جدادیں, اولادیں, کاروبار, مفاد, یہاں تک کہ علاج بھی ملک سے باہر ہے. یہ اس قابل سمجھتے ہیں پاکستان کو. تو دیکھیں 12 مثالیں پورے ہیں. جو ان کا ایک اعتماد ہے نا کہ لوگ نہیں نکلتے, لوگ بغیرت ہیں, لوگ بزدل ہیں, تو سر جب آپ لوگوں کو دیوار سے لگائیں گے نا تو ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں بچے گا جھپٹنے کا, پلٹ کے جھپٹنے کا. ان کے پاس آپشن ہی کوئی اور نہیں ہے نا بھائی. آپ خودکشیوں سے پھر بہتر یہی نہیں ہے کہ نکلیں اور اپنے حق کے لیے نکلیں. تھوڑا دیکھیں, ظاہر ہے ایک تو موقف یہ ہے نا کہ یہ فکس میچ تھا کہ 130 روپے 37 روپے بڑھائیں گے اور پھر 80 روپے واپس لے لیں گے. میرا یہاں تک خیال ہے کہ یہ فکس بالکل ہوگا, لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو جو 24 گھنٹے میں جو ریئیکشن عوامی آیا نا گراس روٹ لیول پہ, اور لگا کہ یہ آرگینک ایک لوگ لیڈر لیس نکل سکتے ہیں. اور اس پہ بھی کبھی بات کریں گے کہ لیڈر لیس اگر لوگ نہیں نکلتے پاکستان کے, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ابھی تک لوگوں کو ایک امید ہے عمران خان کہ خان صاحب کر لیں گے, خان صاحب چیزیں ٹھیک کر لیں گے, اس لیے لیڈر لیس لوگ نہیں نکلتے. لیکن اس وقت جن حالات پہ انہوں نے, جس نہج پہ حالات کو لے گئے ہیں, اور پھر یہ نا کہ ایک ہوتا ہے رضوان صاحب, آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہیں 2-3-4 کلومیٹر, آپ وہ ہے روڈ خراب ہے, ٹوٹا ہوا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے یار 4 کلومیٹر بعد روڈ ٹھیک ہو جائے گا. یہ حکومت تو اس روڈ پہ قوم کو لے آئی ہے جس میں لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی اگر ہم نے ان کو نہ پکڑا, یہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں ان کو ہم نے نہ پکڑ کے اتارا گاڑی سے, تو یہ تو کھائی میں گرانے جا رہے ہیں گاڑی کو, یہ تو پاکستان کی گاڑی کو کھائی میں گرانے جا رہے ہیں. یہ بات لوگوں کو پتہ ہے. اور یہ جو آخری انہوں نے پاکستان کے لوگوں پہ وار کیا ہے, مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو بھی ان سے یہ کروا رہا ہے نا, آئل پرائسز بڑھوا رہا ہے اور ظلم کروا رہا ہے لوگوں پہ اور تشدد کروا رہا ہے اور جبر کروا رہا ہے, وہ اصل میں ان کو اس طرح کی چیزیں کروا کے لوگوں کو بار بار ٹریگر کیا جاتا ہے کہ ابھی بھی نہیں نکلتے, ابھی بھی تمہیں غیرت نہیں آئی, ابھی بھی تمہیں احساس نہیں, ابھی بھی تمہیں شرم نہیں آتی. اور یہ جس تیزی سے چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں, آخر پھر سر لوگ ان سے ہوتی جا رہی ہیں, اگر آپ یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا. اور obviously جیسے 4 سال ہو گئے ان کو نا, اپریل میں 4 سال پورے ہو جائیں گے. ان 4 سالوں میں جو یہ ڈلیور کر سکے, وہی آپ نے یہ کہا کہ جیسے ان کو لایا گیا, یہ کہا کہ کر کے جی یہ بہت تجربہ کار ہیں, ان کی تجربہ کاری تو سامنے آ گئی ہے. صحیح بات ہے. اور ان کی اب اس وقت یہ جو جتنی بھی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 137 بڑھائی یا 80 روپے بڑھایا, مقصد اس کا یہی ہے کہ معیشت جو ہے وہ ہماری اس نہج پہ پہنچ چکی ہے, اس سطح پہ پہنچ چکی ہے کہ اب اس کو چلانے کے لیے اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی جیب سے پیسہ نکال کے اپنے معاملات چلائے جائیں. کیونکہ امیروں سے ٹیکس لے ہی نہیں رہے نا, نہیں لے رہے, اپنی عیاشی بھی کم نہیں کر رہے, اپنے خرچے بھی کم نہیں کر رہے. تو اور اس کے علاوہ دیکھیں ایکسپورٹس ہیں وہ نہیں بڑھ رہی. پاکستان میں انڈسٹری ہے وہ ختم ہو چکی ہے, سرمایہ کاری انویسٹمنٹ نہیں آ آنی رہی ہے. ہاں, اور یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل کمپنیز واپس جا رہی ہیں. میں بلکہ آپ نے مثال دی, آج ہی مجھے ایک بندہ ملا, وہ ایک کمپنی کے اندر انجینئر تھا, اور وہ ایک گاڑی وہ لین دین کا معاملہ تھا, تو وہ گاڑی لینے آیا ہوا تھا. اور وہ اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ وہ اب گاڑی اس لیے خرید رہا ہے کہ اس نے ان ڈرائیو چلانی ہے. انجینئر جو ہے وہ ان ڈرائیو چلانے پہ مجبور ہو گئے. سارا پاکستان تو ان ڈرائیو اور بائک نہیں چلا سکتا, لوگوں کے پاس آخری آپشن یہی رہ گیا ہے, اور وہ بھی چلانا کتنا مشکل ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پیٹرول کس طرح پورا ہوگا. تو یہ بات درست ہے. لیکن میں کوئکلی آخر میں اب 7 تاریخ کو ایک اڈیالہ کی کال ہے, لیما خان صاحبہ نے دی ہوئی ہے, اور 9 کو جلسہ ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ آگے اس پورے اپریل میں اسٹریٹ موومنٹ, اور پنجاب میں بھی شاید جلسوں کے امکان ہے, اور آخر میں شاید کوئی کال بھی دی جا سکتی ہے.
تو اس کا مختصر یہ بتا دیں کہ کیا ان حالات کے اندر اس سچویشن میں پی ٹی آئی لوگوں کو پول آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، نوئنگ ان کے اندرونی سارے مسائل اور یہ سر جو 7 اور 9 پہ نا ہم الگ ویڈیو کریں گے، اس پہ میں پھر آپ کو ہم تفصیلات شیئر کروں گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جی. ہمیں اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. وہ پورا ٹاپک ہے. اچھا، سب سے پہلے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی پی ٹی آئی نے ابھی جنریٹ کرنا شروع کی ہے، اس حوالے سے کئی سوال ہیں جن کے جواب یقیناً آپ کے پاس اندر کی خبر ہوگی. لیکن سب سے پہلے جس شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، بات کرنا چاہتی ہوں، بلکہ پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے، وہ ہے عمران خان. عمران خان کے بارے میں کوئی خبر ہے تو سب سے پہلے وہ دیں کہ عمران خان کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے، کیونکہ وہ قید تنہائی میں ہے. اب تو بشا بی بی کے ذریعے بھی کوئی بات چیت سامنے نہیں آ رہی، کیونکہ بشا بی بی کی بھی ملاقاتیں بند ہیں. دیکھیں بشرا بی بی صاحبہ کی تو ملاقات ویکلی ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کی ان کی فیملی سے ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں تو ان کے ذریعے بھی جو پیغام آتا تھا وہ نہیں آ رہا. دوسری جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب، دیکھیں عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ بنا، 3 بار یہ ان کو ہاسپٹل لے کر گئے. یہ چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی کہ عمران خان صاحب کو 3 بار ہاسپٹل لے جانا پڑا، ان کو 3 انجیکشن لگانے پڑے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ذرائع سے تو یہ خبریں پہنچائی جاتی ہیں کہ ان کی آنکھ بہت بہتر ہو گئی ہے، بلکہ تقریباً ٹھیک ہو گئی ہے. ذرائع سے خبریں باہر بھیجی جاتی ہیں، عمران خان صاحب کی فیملی کو بھی یہ خبریں بھیجی جاتی ہیں، پارٹی کو بھی یہ خبریں بھیجی جاتی ہیں، یا پارٹی کے ذریعے فیملی کو بھیجی جاتی ہیں. لیکن جو بات عمران خان صاحب کی بہنوں کی ہے وہ بالکل ویلڈ ہے، وہ بالکل درست ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ملوا دیں، آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے نا، شکر الحمدللہ، ہمیں ملوا دیں، ہم جا کے خود پوچھ لیں گی، ہم خود جا کے دیکھ لیں گی. دوسری جو ان کا خدشہ ہے، جو بار بار ان کا مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بلڈ ٹیسٹ کروائے جائیں اور شفا انٹرنیشنل سے کروائے جائیں، ان کے ذاتی معالجین کی موجودگی میں کرائے جائیں، ان کی فیملی کی موجودگی میں کرائے جائیں، کیونکہ ایک خدشہ پیدا ہوا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی سلو پوائزننگ یا اس طرح کی چیزوں نہیں کی گئی. کیونکہ یہ جو عمران خان صاحب کی کلاٹنگ ہوئی تھی نا، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ کلاٹنگ ہوئی کیوں ہے. چلے کلاٹ بنا، آپ نے انجیکشن لگایا، سی آر وی او جو تھا اس کے لیے انجیکشن لگایا، ٹھیک ہے، یہ کلاٹنگ ہوئی کیوں ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ تو اس کی ریزن تک پہنچنا ضروری ہے. یہی بات ڈاکٹر عاصم یوسف کہتے رہے، یہی بات ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے رہے، یہی بات عمران خان صاحب کی فیملی کہتی رہی. تو اصل جو اب جس موضوع کی طرف ہم نے جانا ہے اسی پہ آ جاتے ہیں کہ مسئلہ اب یہاں پہ موضوع کی طرف آنے سے پہلے اب میرا سوال بھی لے لیں. ایک تو یہ ہے کہ علیمہ صاحبہ نے کال دی ہے کہ منگل کے روز پارٹی عہدے داران 10,000 کی تعداد میں ایٹ لیسٹ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے. بالکل ایک طرف تو علیمہ صاحبہ کی کال ہے، دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب نے جلسے کا اعلان کر دیا ہے. تو دو ایکٹیویٹی یکے بعد دیگرے آپ کو نہیں لگتا کہ ڈی ٹریک کر دیں گی؟ ایک بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس طرح سے سکسیسفل نہیں ہو پائے گی، اور بلکہ پی ٹی آئی کو صرف علیمہ صاحبہ کی کال پر فوکس رہنا چاہیے تھا. نہیں، میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ جتنی زیادہ ایکٹیویٹیز کریں گے اتنا زیادہ تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا. دیکھیں ہو کیا رہا تھا، ہو یہ رہا تھا کہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے 3 لوگ جو ہیں وہ انگیج کر رہے تھے، یعنی تحریک انصاف میں. ایک شخصیت ہیں جن کا محسن نقوی صاحب سے بہت رابطہ ہے، وہ ان سے بات کر رہے تھے. ایک شخصیت ہیں جن کا حکومت کے ساتھ ان کی بات چیت ہو رہی تھی رانا ثناء اللہ کے ذریعے، وہ ان کے ذریعے بات وہ شخصیت کر رہی تھی. ایک شخصیت کی بات ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ان تینوں شخصیات کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی. اچھا، اور پھر تینوں جو بات چیت کر رہے تھے، چاہے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کر رہا تھا، محسن نقوی سے کر رہا تھا، رانا ثناء اللہ سے کر رہا تھا، تینوں جگہوں سے کچھ نہیں مل رہا تھا. تینوں جگہوں سے کچھ نہیں مل رہا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ عید سے ایک دن پہلے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ عید سے ایک دن پہلے محمود خان اچکزئی صاحب نے پوری نیک نیتی کے ساتھ پورا زور اپنا لگایا کہ عید کے دن عمران خان صاحب کی ان کی بہنوں سے ملاقات ہو جائے. اور اس کے لیے محمود خان اچکزئی صاحب نے حکومت سے بھی بات کی، یہاں تک کہ پرائم منسٹر سے بھی رابطہ کیا. اور پرائم منسٹر میں اتنی اخلاقی جرات نہیں تھی کہ وہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، جن کے احسانات ہیں شریف خاندان کے اوپر، کہ وہ ان کی کال سن لیں. اس لیے انہوں نے کال نہیں سنی کہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. اور اب جب محمود خان اچکزئی صاحب نے نیک نیتی سے ایک کوشش کر کے دیکھ لی کہ بات چیت کے ذریعے کسی طرح سے معاملہ حل ہو جائے اور نہیں ہوا، تو اب ان کو بھی مزاحمت کی طرف آنا چاہیے. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، محمود خان اچکزئی صاحب کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ملک میں حقیقی جمہوریت لانی ہے،
حقیقی آزادی لانی ہے تو پھر جن سے آپ نے وہ حقیقی آزادی لینی ہے، جن سے آپ نے جمہوریت کو آزاد کروانا ہے، تو ان سے بات چیت نہ کریں، آپ پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں. یہ آئیڈیل بات ہے، یہ لاجیکل بات ہے، یہ اصول کی بات ہے، یہ درست بات ہے. عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن آپ گراؤنڈ ریئلٹی بھی تو دیکھیں. وہ محمود حنیفی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی بیٹھیں، اس بات کو سوچیں کہ آج پولیٹیکل پارٹیز کے پاس، یعنی تحریک انصاف کو تو آپ چھوڑ دیں نا، ان کو تو دیوار سے لگا دیا گیا. جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، تو کیا ان کے پاس کوئی اختیار بچا ہے؟ ان دونوں پارٹیوں کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں بچا. تو محمود حنیفی چکزئی صاحب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تھوڑی سی شرم کرو، کوئی تھوڑی سی حیا کرو. وہ خواجہ سے والی بات ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. محمود حنیفی چکزئی صاحب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، آؤ ایک چارٹر کرتے ہیں. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ عمران خان سے خوف زدہ ہو نا، کہ عمران خان آئے گا، تمہیں چوکوں چوراہوں پہ الٹا لٹکا دے گا، تمہیں پھانسی پہ لٹکا دے گا، تمہیں پتہ نہیں کیا کر دے گا. چارٹر لکھو، میں عمران خان سے دستخط کروا کے لاتا ہوں. آؤ سیاستدان مل جاتے ہیں، آؤ سیاستدان ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہے ان کی نیت، جو کہ بالکل درست ہے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی بھی دیکھ لیں. وہ میاں نواز شریف، جس کے بارے میں اگر چکزئی صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی سیاسی غیرت کا مظاہرہ کریں گے، اگر میاں نواز شریف میں تھوڑی سی بھی پولیٹیکل ایک وہ ہوتی جو کسی عام پاکستانی شہری میں ہونی چاہیے، تو میاں نواز شریف کیا ڈاکٹر یاسمین راشد سے یہ سیٹ اس طرح سے لیتے فارم 47 کے ذریعے؟ کئی دن تک ان کے بیلٹ پیپر چھاپنے پڑتے لاہور کے پتہ نہیں کون سے بازار کے اندر. تو بات یہ ہے کہ یہ بات تو اب واضح ہو گئی ہے کہ اس حکومت کے واضح پہلے بھی تھی، لیکن چلیں نیک نیتی سے چکزئی صاحب نے کوشش کر لی. اب مسئلہ کرائسس کہاں پہ آیا، جس پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. کرائسس یہاں پہ آیا کہ عمران خان صاحب نے ٹوٹل اختیار دیا محمود حنیفی چکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو. اب یہ دونوں شخصیات اگر کوئی بات چیت پس پردہ کر رہی ہیں تو کسی کو نہیں پتا. تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے کوششیں ہو رہی ہیں، کسی کو نہیں پتا. ہمارے سامنے جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان، جس کو عمران خان نے اختیار دیا ہے، وہ مفاہمت میں بھی ناکام ہو گئے ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انگیج کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، وہ مزاحمت کرنے میں بھی ناکام ہو گئے ہیں، وہ دباؤ بڑھانے میں بھی ناکام ہو گئے ہیں. میں آپ کو دوسری خبر دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے یہ جو موجودہ ہماری حکومت ہے اور موجودہ نظام ہے، یہ کیوں اتنا زیادہ انہوں نے ظلم جبر بڑھا دیا؟ مطلب مراد سعید بھی نائل ہو گئے، اور ادھر جو کچھ لاہور کے اندر پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو لاہور کورٹ میں کیسز نہیں لگ رہے، عمران خان کے ساتھ 120 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، ملاقاتیں بند ہیں بہنوں کی، ڈاکٹروں تک رسائی. یہ کیوں ہوا؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. اس کی وجہ سمپل ہے. دیکھیں آج کل ہر جگہ بگنگ ڈیوائسز ہیں، آج کل ہر جگہ کیمرے ہیں، آج کل ہر جگہ ریکارڈنگ ہے، آج کل ہر جگہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پہنچ جاتی ہے اداروں تک بات. ان کے پاس جو ریکارڈنگز پہنچی، ان کو یہ بات پتہ چلی کہ تحریک تحفظ پاکستان کی میٹنگز میں اگر کسی ایک چیز کو یکسر مسترد کیا گیا، کیٹاگوریکل مسترد کیا گیا اور کہا گیا کہ نہ اس کا نام نہ لینا، تو وہ تھا سڑکوں پہ آنے کی بات، وہ تھی مزاحمت کی بات، وہ تھی حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کی بات، وہ تھی سخت کوئی اقدام. جب ان کے پاس یہ ریکارڈنگز پہنچی کہ یار یہ تو اپنی میٹنگز میں کہتے ہیں کہ مزاحمت کا نام ہی نہ لو، یہ تو اپنی میٹنگ میں کہتے ہیں کہ سڑکوں پہ آنے کا نام ہی نہ لو، یہ تو اپنی میٹنگ میں کہتے ہیں کہ ہم نے سڑکوں پہ نہیں نکلنا، ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی، ہم نے ایجیٹیشن نہیں کرنی. انہوں نے کہا شکر الحمدللہ. انہوں نے کہا جو تم لوگوں کی کیا اوقات ہے، جو نہیں ملواتے عمران خان سے، نہیں اس کے کیس، بلکہ اور سختیاں بڑھا دیں اور زیادہ خوفناک کام شروع کر دیا کہ عمران خان صاحب کے جو مین اپیل ہے وہ یہ لگوانے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تاکہ ان کی سزا برقرار رکھے اسلام آباد ہائی کورٹ. اس کے بعد معاملہ آئینی عدالت میں جائے اور آئینی عدالت بھی ٹھپا لگا دے اور عمران خان 10 سال کے لیے، پھر عمران خان صاحب نہیں نکل سکتے 10 سال کے لیے، پھر کنفرم ہو جائے گی ان کی. یعنی ابھی تو ایک ہے نا کہ سزا معطل ہو جائے گی، بری ہو جائیں گی. وہ اب اس ساری صورتحال میں گالیاں کس کو پڑ رہی تھیں؟ سہیل آفریدی کو. اچھا سہیل آفریدی جتنا مرضی یہ بات کہیں کہ عمران خان نے اختیار چکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو دیا ہے، یہ بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ان کو اختیار دیا ہے. عمران خان کے ٹویٹس موجود ہیں، عمران خان کی بہنوں کے بیانات موجود ہیں، عمران خان صاحب کی بہنوں کے بیانات موجود ہیں کہ عمران خان نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے سے روکا ہے کہ یہ گولی چلائیں گے، لوگوں کی جانیں جائیں گی. لیکن سہیل آفریدی بری ذمہ نہیں ہو سکتے تھے. سہیل آفریدی نہیں بری ذمہ ہو سکتے تھے یہ کہہ کر کہ عمران خان نے تو اختیار ان کو دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، جو پاکستان کے اندر عمران خان کے حامی ہیں، وہ پہلے دیکھ رہے تھے تحریک تحفظ پاکستان کی طرف. اب گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان مکمل طور پر ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے، کیونکہ وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، نہ مفاہمت میں ہے نہ مزاحمت میں ہے،
یہاں تک کہ جو پاکستان کے 5 بڑے ایشوز ہیں اس کے اوپر تو تحریک تحفظ پاکستان کا کوئی موقف ہی پاکستان کے لوگوں کے سامنے نہیں ہے. وہ تو حکومت کو یہاں تک آ کے نہیں کہتے کہ پیٹرول نہ بڑھانا ورنہ ہم تمہاری ایسی کی تیسی پھیر دیں گے, مہنگائی نہ کرنا ہم تمہاری ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. وہ تو حکومت کو یہ بھی